अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज जुमेरात 22 अगस्त। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। बोनारास कनेक्टिविटी के निफाज की इफ्तिताही तकरीब से वजीर आजम का खिताब। बोनारास कनेक्टिविटी जदीद तकनीकों के जरिए मालियाती ट्रांजैक्शंस को फरोग देने के लिए बहुत बड़ा कदम है। ये हमारे अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगा और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को सहूलियात भी फराहम करेगा। नौजवाना ने पाकिस्तान से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि आवाम, हुकूमत और फौज के दरमियान मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान की तरक्की का ज़ामिन है। रियासत की जिम्मेदारी है आवाम को सोशल मीडिया से पैदा होने वाले हिजान और फितने के मुज़मिरात से दूर रखे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाक फौज की मेजर सानिया सफदर को सिनफी मसावात पर काम करने पर तारीफी सनद दी गई। वो तारीफी सनद हासिल करने वाली अक़वाम मुत्तहिदा पीस मिशन की पहली अहलकार बन गई। पायदार अमन के लिए मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के मसले को हल किया जाए। पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुकामी लोगों की हिमायत और मदद की वजह से कामयाब हुई। मुनीर अकरम का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अमन के मुबाहिसे से खिताब। शहर कायद के बासियों के लिए बुरी खबर। बिजली की कीमतों में बड़ा इजाफा। 5 रुपए 75 पैसे फी यूनिट का इजाफा माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सार्फिन से वसूली अक्टूबर और नवंबर के बिलों में की जाएगी। चेयरमैन अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी स्टीवन शेंक का अमरीकी महकमा खारजा से भारत को अक़लियतों के लिए तशवीशनाक ममालिक की फहरिस्त में शामिल करने का मुतालबा। मजहबी अक़लियतों के हवाले से भारतीय हुकूमत के फैसलों पर हमें तशवीश है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बोनारास कनेक्टिविटी जदीद तकनीकों के जरिए मालियाती ट्रांजैक्शंस को फ़रोग देने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। बोनारास कनेक्टिविटी के निफाज की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि इस मंसूबे के लिए मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन समेत दीगर का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक ने बहुत अच्छा काम किया है। मेरी इत्तलात के मुताबिक इसके मुकम्मल होने का वक्त 5 साल था, लेकिन 5 माह में मुकम्मल कर लिया गया। बोनारास का निफाज हमारे लिए बहुत अहम है। ये पाकिस्तान की डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को दुनिया भर में फैला देगा। ये इकदाम हमारे अरब ममालिक के साथ तारीख़ी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगा। इसका मकसद बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को सहूलियात फराहम करना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने भी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ रहा है। बोनारास कनेक्टिविटी एक इंतहाई अहम कदम है। वज़ीर आज़म की क़यादत में मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। पाकिस्तानी रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है। डिजिटल इकॉनमी की तरफ बढ़ना खुश आइंद है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। जो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का बयानिया बना रहे थे वो आज कहाँ हैं। नौजवाना ने पाकिस्तान से खिताब में आर्मी चीफ का कहना था कि अवाम, हुकूमत और फ़ौज के दरमियान मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान की तरक्की का ज़ामिन है। रियासत की जिम्मेदारी है कि आवाम को सोशल मीडिया से पैदा होने वाले हिजान और फितने के मुज़मिरात से दूर रखे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। जो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का बयानिया बना रहे थे वो आज कहाँ हैं। उनका कहना था कि आज़ाद रियासत की अहमियत जाननी है तो लीबिया, शाम, कश्मीर और गज़ा के आवाम से पूछें। बहैसियत मुसलमान हमें नाउमीदी से मना किया गया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और कीमती सरमाया नौजवान हैं। किसी सूरत पाकिस्तान का कीमती सरमाया ज़ाया नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ का कहना था कि मेरा ईमान है अल्लाह हमें दहशतगर्दी के खिलाफ फतह अता करेगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम 22 साल से फ़ौज के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हैं। कबाइल मिल बैठकर तनाज़ात ख़त्म करने में मदद दें। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि 10 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक के तमाम करेंसी नोट्स तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है।
سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا کہ دسمبر تک تمام کرنسی نئے ڈیزائن کے مطابق متعارف کروائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کاغذ کی کرنسی کے بجائے ایک نوٹ پلاسٹک کا بھی متعارف کروایا جائے گا۔ نئے ڈیزائن کی کرنسی متعارف کروانے کے لیے وفاقی کابینہ سے جلد منظوری لی جائے گی۔ کمیٹی رکن محسن عزیز نے اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے 5,000 کا نوٹ بند کرنے کی تجویز دی، جس پر گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ 5,000 کا نوٹ بند نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ایسی تجاویز موصول ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پلاسٹک کرنسی کی لائف کاغذ کی کرنسی سے بہتر ہوئی تو مستقبل میں یہی استعمال ہوگی۔ نئے کرنسی نوٹوں میں تمام نئے فیچرز متعارف کروائے جائیں گے۔ پلاسٹک کرنسی کے لیے پولیمر کا پلاسٹک استعمال کیا جائے گا۔ قبرص میں اقوام متحدہ کی فورس UNFICYP کے لیے خدمات انجام دینے والی پاکستانی فوج کی میجر ثانیہ صفدر صنفی مساوات کی تعریفی سند 2023 حاصل کرنے والی اقوام متحدہ امن مشن کی پہلی اہلکار بن گئی۔ نیو یارک میں قائم اقوام متحدہ کے محکمہ برائے پیس آپریشنز کی طرف سے قبرص میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے خصوصی نمائندے کولن اسٹیورٹ نے انہیں تعریفی سند پیش کی۔ اس موقع پر میجر ثانیہ صفدر نے کہا کہ قبرص میں اقوام متحدہ کی پیس فورس کی طرف سے پہلی امن سفیر کے طور پر اس سرٹیفکیٹ کا حصول میرے لیے انتہائی اعزاز کی بات ہے اور قبرص میں ہمارے مشن کے لیے اہم سنگ میل ہے۔ یہ ایوارڈ صنفی مساوات کے لیے ہماری وابستگی کا ثبوت ہے۔ میجر ثانیہ صفدر کے بنیادی کاموں میں مواصلاتی نظام کی نگرانی اور فوجی شعبے میں صنفی مساوات کو فروغ دینا شامل رہا ہے، جس کے لیے انہوں نے اپنی تعیناتی کے بعد کئی گراں قدر اقدامات کیے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا ہے کہ پائیدار امن کے لیے مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے مسئلے کو حل کیا جائے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں امن کے قیام اور فروغ سے متعلق مباحثے سے خطاب کرتے ہوئے منیر اکرم نے تنازعات کے حل کے لیے علاقائی اور بین الاقوامی حمایت کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی نے تنازعات کو جنم دیا۔ اس حوالے سے بین الاقوامی حکمت عملی بڑی حد تک ناقص، غیر مؤثر اور غیر تسلی بخش رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ میں نسل کشی کو ختم کرنا سلامتی کونسل کی ذمہ داری ہے۔ مقبوضہ کشمیر اور فلسطین پر غیر قانونی قبضے کے نتائج بہت واضح ہیں۔ پاکستان کے سرحدی علاقوں میں دہشت گردی کے خلاف جنگ مقامی کمیونٹیز کی حمایت، مدد اور شمولیت کی وجہ سے کامیاب ہوئی۔ امید ہے سلامتی کونسل میں ہونے والی بحث سوچ کے نئے زاویے پیدا کرے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے دہشت گردی کے متاثرین کی یاد اور خراج عقیدت کے عالمی دن پر کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے متاثرین اور ان کے خاندانوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان ہر طرح کی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اپنے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ ہم اپنے شہداء کا احترام کرتے ہیں، اپنے بہادر سیکیورٹی اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کے مظلوم لوگوں کو خصوصی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جموں و کشمیر کے لوگ بھارتی قابض افواج کی طرف سے کئی دہائیوں سے جاری ریاستی دہشت گردی کا شکار ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ 3 دہائیوں سے جموں و کشمیر میں بھارتی دہشت گردی سے ہزاروں کشمیری جاں بحق ہو چکے ہیں۔ تمام پاکستانی ہمیشہ جموں و کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کے متاثرین کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ نیپرا کی جانب سے کراچی کے صارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں 5 روپے 75 پیسے اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق بجلی ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی ہے۔ مئی کے ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی کی قیمت 2 روپے 59 پیسے جبکہ جون میں بجلی کی قیمت میں 3 روپے 16 پیسے فی یونٹ اضافہ ہوا ہے۔ صارفین سے وصولی اکتوبر اور نومبر کے بجلی کے بلوں میں کی جائے گی۔ نیپرا کی جانب سے مزید کہا گیا کہ قیمتوں کا اطلاق لائف لائن اور الیکٹرک وہیکل کے سوا تمام صارفین پر ہوگا۔ اٹک کے علاقے ڈھیری کوٹ میں نامعلوم افراد نے اسکول وین پر فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں 2 بچے جاں بحق ہو گئے۔ اسکول وین پر فائرنگ کے نتیجے میں 5 بچے زخمی ہوئے جن کی عمریں 5 سے 10 سال کے درمیان ہیں۔ وین ڈرائیور بھی زخمی ہوا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں جائے حادثہ پر پہنچ گئیں۔ زخمیوں اور جاں بحق ہونے والے بچوں کو اسفندیار ولی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ معصوم بچوں کو نشانہ بنانا انتہائی ظالمانہ اور شرمناک فعل ہے۔ ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کمشنر راولپنڈی سے فوری رپورٹ طلب کر لی ہے اور زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایات بھی کی ہیں۔ مانسون کا نیا اسپیل 26 اگست سے سندھ پر اثر انداز ہوگا، جس کے سبب 27 اور 28 اگست کو کراچی میں بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں معمول سے تیز سمندری ہوائیں بھی چل پڑی ہیں، جبکہ ہواؤں کی رفتار 40 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ صوبے کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم ساحلی علاقوں میں چند مقامات پر ہلکی بارش یا بوندا باندی ہو سکتی ہے۔ کشمیر، شمال مشرقی پنجاب، خطہ پوٹوہار، خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان اور گلگت بلتستان میں آج بھی بارش کا امکان ہے۔ دوسری جانب بلوچستان میں مانسون بارشوں کا سلسلہ تھم گیا ہے۔ سیلابی ریلے اور مختلف حادثات میں 9 بچوں سمیت 19 افراد جاں بحق جبکہ 11 زخمی ہوئے۔ قلات، جھل مکسی، زیارت اور صحبت پور کے علاقے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ چیئرمین امریکی کمیشن برائے مذہبی آزادی اسٹیون شنیک نے امریکی محکمہ خارجہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اقلیتوں پر کیے جانے والے مظالم پر بھارت کو تشویشناک ممالک کی فہرست میں شامل کیا جائے۔ اسٹیون شنیک نے بھارت میں مذہبی آزادی کی سنگین خلاف ورزیوں پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھارت میں اقلیتوں کے لیے زندگی تنگ کی جا رہی ہے۔ بھارتی مسلمانوں کو شہریت سے بھی محروم کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور بھارت میں بسنے والے سکھوں کو بھارت سے جان کا خطرہ ہے۔ کینیڈا میں ہونے والا سکھ رہنما کا قتل ایک ہولناک واردات ہے۔ بھارت میں مسلمانوں سمیت دیگر اقلیتیں بھی خوف کا شکار ہیں، جبکہ بھارتی آئین سکھوں کو بھی ہندو قرار دیتا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے کیونکہ آپ کسی پر بھی اپنا مذہب زبردستی مسلط نہیں کر سکتے۔ چیئرمین امریکی کمیشن نے کہا کہ مذہبی اقلیتوں کے حوالے سے بھارتی حکومت کے فیصلوں پر ہمیں تشویش ہے۔ سٹیزن ایکٹ کے ذریعے بھارتی مسلمانوں کو شہریت سے محروم کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے گزشتہ روز امریکی صدر سے ٹیلی فون پر گفتگو کی، جس میں یرغمالیوں کے معاہدے پر ہونے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار اور نائب صدر کیملا ہیرس بھی ٹیلی فونک گفتگو میں شامل تھی۔ بات چیت کے دوران جو بائیڈن نے جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے کو حتمی شکل دینے پر زور دیا اور قاہرہ میں ہونے والے آئندہ مذاکرات پر بات چیت کی تاکہ کسی بھی باقی ماندہ رکاوٹ کو دور کیا جا سکے۔ دونوں رہنماؤں نے اسرائیل کے دفاع کے لیے تمام خطرات اور امریکی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ یوکے میری ٹائم ایجنسی کے مطابق گزشتہ روز بحیرہ احمر میں یونانی پرچم والے ٹینکر پر حوثی جنگجوؤں کی جانب سے حملہ کیا گیا، جس سے جہاز میں آگ لگ گئی۔ حوثی جنگجوؤں نے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے یمن کے قریب بین الاقوامی بحری جہازوں پر حملے دوبارہ شروع کر دیے ہیں، تاہم حوثی جنگجوؤں نے ابھی تک کسی بھی حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ یونانی جہاز رانی کی وزارت اور یوکے میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز یمن کے بندرگاہی شہر حدیدہ سے 77 ناٹیکل میل مغرب میں 2 چھوٹی کشتیوں پر سوار جنگجوؤں نے متاثرہ ٹینکر پر حملہ کر کے اسے نقصان پہنچایا۔ بحیرہ احمر میں متعدد حملوں کے بعد ٹینکر محفوظ مقام کی جانب روانہ ہو گیا۔ پہلے ٹیسٹ میچ کے دوسرے روز پاکستانی بلے بازوں محمد رضوان اور سعود شکیل نے شاندار سنچریاں اسکور کر لی۔ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پاکستان اور بنگلہ دیش ٹیسٹ سیریز کے پہلے میچ کے دوسرے دن نوجوان نائب کپتان سعود شکیل اور تجربہ کار وکٹ کیپر اور بلے باز محمد رضوان نے شاندار سنچریاں اسکور کر کے پاکستان کو مشکل صورتحال سے نکال لیا۔ ٹیسٹ میچ کے پہلے روز سعود شکیل نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹیم کو سنبھالا، جب قومی ٹیم کی 3 وکٹیں صرف 16 رنز کے مختصر اسکور پر گر چکی تھی۔ سعود شکیل نے سائم ایوب کی شراکت سے 98 رنز کی قیمتی پارٹنرشپ قائم کی، تاہم 114 کے مجموعی اسکور پر سائم ایوب 56 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے، جس کے بعد تجربہ کار بلے باز محمد رضوان نے سعود شکیل کے ساتھ مل کر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے میچ کو آگے بڑھایا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔